क्या? पूरे 2 लाख रुपए? आलिया को अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। आज उसको अपने होने वाले शौहर की जानिब से 2 लाख रुपए मौसूल हुए थे, जिनसे उसको सिर्फ अपनी शादी का जोड़ा खरीदना था, और इतनी बड़ी रकम के बारे में सुनकर ही वो तो हैरान रह गई। इस कदर पैसे वाला और सखी दिल भी कोई हो सकता है? आलिया दिल में सोचते हुए अपनी माँ की जानिब देख रही थी, जो नम आंखों से बेटी की आंखों में खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात देखकर खुश हुई थी। आलिया का ताल्लुक एक नहायत शरीफ और मुतवस्त घराने से था, जो रूखी सूखी खाकर सादगी से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इतनी बड़ी रकम के बारे में आलिया तो क्या, उसके ख़ानदान में भी कोई घराना सोचने के काबिल ना था। ऐसे में मीर सिकंदर जैसे अमीर कबीर और बड़े घराने के शख्स से रिश्ता जुड़ जाने के बाद जैसे लम्हों में ही आलिया की ज़िंदगी बदल कर रह गई। स्याह रंग की बड़ी सी फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार होकर जब नफीसा बेगम उनके घर आई, तो हर एक ने हैरत से उस ठाट बाट वाली खातून को देखा था। मगर नफीसा बेगम ने जिस तरह आलिया को प्यार और मान दिया था, उस पर आलिया की माँ को भी अपनी बेटी की खुशी और खुशकिस्मती पर नाज होने लगा था। इतने आला ख़ानदान का रिश्ता आज से पहले किसी का नहीं आया था। खुदा करे मेरी बेटी की खुशियों को किसी बदख्वाह की नज़र न लगे। सदा खुश रहो। जीनत बेगम ने तहे दिल से बेटी की दायमी खुशियों की दुआ की थी, मगर ये तल्ख हकीकत भी अपनी जगह अटल थी कि बाज़-औक़ात सब कुछ ठीक होकर भी परेशानी के बाइस बन जाता है। कौन जानता है कि आलिया का नसीब क्या होगा। आलिया नहीं जानती थी कि किस्मत उस पर अचानक मेहरबान किस तरह से हुई। वो मीर सिकंदर की पहली नज़र की मोहब्बत थी। सब मामलात चट मंगनी पट ब्याह के तहत पाए गए थे और 1 माह के अंदर अंदर शादी होना तय पाई थी। और शादी से 10 रोज़ पहले मीर सिकंदर ने बतौर ख़ास उरूसी जोड़े की ख़रीदारी के लिए 2 लाख की भारी रकम भिजवाकर सबको ही हैरान कर दिया था। इसके लिए तो ये मामूली रकम थी। वो आलिया को हर खुशी देना चाहता था। शादी की तैयारी के हवाले से किसी किस्म की कमी नहीं चाहता था। वो आलिया को बहुत ख़ास महसूस करवाना चाहता था, और शायद ये जताना मकसूद था कि वो दिल से शादी के लिए खुश था, और उसकी ये कोशिश आलिया को ना चाहते हुए भी मगरूर कर गई। मामू की बेटी वानिया, जो उसकी सखी सहेली थी और उसकी खुशी में खुश भी थी, उसको बुलवाकर आलिया इस रकम के हमरा खुशी खुशी शादी का जोड़ा लेने के लिए मार्केट चली गई थी। नफीसा बेगम ने मशवरा देते हुए जिस शॉपिंग मॉल का पता बताया था, आलिया वहीं पर जा पहुंची। खुद से तो कभी महंगे मॉल्स की जानिब उन लोगों ने रुख ही नहीं किया था। जेब की हैसियत से बखूबी वो वाकिफ़ थी, तो बेश कीमती और आंखों को खैरा करने वाली अशिया की जानिब देखकर अफसरदा होने की भला क्या ज़रूरत थी। मगर अब वक्त और हालात ने रुख बदला था, तो वो भी इस कदरे नई दुनिया में जा पहुंची। हाय आलिया, हम भी आज वहीं जा रहे हैं जैसे ड्रामा वाली नखरेली लड़कियां जाती हैं और ढेरों शॉपिंग करते हैं, पैसे की परवाह ही नहीं करती। वानिया भी भला की सादा मिजाज लड़की थी, सादगी से बोलती जा रही थी। खामोश पागल लड़की, नदीदेपन से हर चीज़ की तरफ देखने और इस किस्म की बेवकूफ़ी वाली बातों से परहेज ही रखो। यहाँ पर मौजूद लोगों को क्या तुमने ज़रूर बताना है कि ज़िंदगी में हम पहली बार किसी हाई क्लास की जगह पर आए हैं। आलिया ने उसकी हैरत और खुशी से चलती ज़ुबान को ब्रेक लगाना ज़रूरी समझा। हाँ, सही कह रही हो, यहाँ तो हर चीज़ पर मेरा मुँह हैरत से खुलता जा रहा है, मगर शुक्र है कि चादर की वजह से कोई मेरा मुँह तो नहीं देख सकता। अलबत्ता ज़ुबान को संभालना पड़ेगा। वो जैसे एकदम से होश में आई थी। चलो ब्राइडल ड्रेस की शॉप देखें, वरना मैं तो आज ऐसे ही ये सब कुछ देखकर पागल होती रहूँगी। वानिया अपनी बेवकूफ़ी का एतराफ़ करती तेज़ तेज़ कदम उठाने लगी थी, और फिर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचकर बारीक बीनी से एक एक ड्रेस का जायज़ा लेती। वानिया और आलिया इतना नॉर्मल ज़ाहिर कर रही थी जैसे कुछ भी अनोखा न था। वहाँ पर एक से एक खूबसूरत ड्रेस था। कुछ देर में एक गहरे नीले रंग का ड्रेस जिस पर सिल्वर नगीनों का खूबसूरत और नफीस काम था, दोनों की नज़र में ठहर सा गया। और ये बेहद खूबसूरत सूट है, मैं बस यही जोड़ा खरीदूंगी। आलिया ने पक्का इरादा किया। चलो दुकानदार से उसकी कीमत पूछते हैं और भाव ताव करके फाइनल करें और वापसी की राह लें। वानिया ने एक बार फिर से वही आम दुकान के हिसाब से सोचा। अरे पगली, इसका रेट तो यही टैग से पता चल जाएगा। आलिया ने उसकी अकल कोसते हुए नेक के साथ छोलते हुए टैग को थाम कर उलट पुलट किया और कीमत देकर दंग रह गई। बाप रे, ये तो 1,80,000 रुपए का है, इसलिए तो इतना खूबसूरत भी लग रहा था।
رکو کسی اور لہنگے کی قیمت چیک کرتے ہیں۔ عالیہ نے اس ڈریس کو اٹھاتے ہوئے ایک دو اور ڈریسز کی قیمت دیکھی۔ کسی کی قیمت 2 لاکھ تک، کسی کی تھوڑی کم، اور ایک ڈریس کی قیمت تو 2,35,000 تھی۔ یہ شیفون کا لہنگا فراک تھا جو گہرے سرخ اور نارنجی رنگ کا حسین امتزاج تھا اور کافی بھاری کام والا تھا۔ خدا کی پناہ، یہاں تو ہر ڈریس ایسی خوبصورت اور بیش قیمتی ہے، اسی لیے صرف ایک ڈریس کی خریداری کے لیے اتنی رقم بھیجوائی ہے۔ دونوں اپنی اپنی سمجھ کے مطابق سوچ رہی تھی۔ چلو پھر جو پسند ہے وہی لے لیتے ہیں۔ کاؤنٹر کی جانب بڑھنے لگی تھی اور کہنے لگی کہ رکو تو عالیہ، اتنا مہنگا ڈریس ہے تو ایک بار چیک تو کر لیں تاکہ تسلی تو ہو، ایسا نہ ہو کہ کہیں سائز کا مسئلہ ہو جائے۔ وہ دیکھو سامنے ٹرائل روم ہے، تم چلو میں دروازے پر تمہارا ویٹ کرتی ہوں۔ وانیہ نے اپنے تئیں نادر مشورہ دیا تھا۔ نہ بھائی، میں تو نہیں جا رہی کہیں بھی، میری کوئی تصویر ویڈیو وغیرہ بن جائے گی تو میں کیا کروں گی؟ بلا وجہ کی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، امی نے تو مجھے جان سے مار دینا ہے، کس کس کو صفائیاں دیتی پھروں گی؟ عالیہ نے اپنی بھیانک سوچ پر بے ساختہ جھرجھری لی تھی۔ یار عالیہ، تم بھی حد کرتی ہو، ایسا ہر کسی کے ساتھ تھوڑی نہ ہوتا ہے، یہ تو بس کہانیوں میں دیکھا جاتا ہے، اور تمہاری ویڈیو بنا کر کسی نے کیا کر لینا ہے؟ بھلا دیکھو ذرا کتنے لوگ یہاں شاپنگ کرنے آئے ہیں، اور ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو کوئی یہاں آتا؟ اس قسم کی باتیں نہیں سوچنی چاہیے، کبھی کبھی انسان جو سوچتا ہے نا وہ ہو بھی جاتا ہے پاگل۔ چلو فضول کی باتیں سوچنا چھوڑو اور یہ ڈریس پہن کر دکھاؤ کیسا لگتا ہے۔ وانیہ نے اس کے نہ کرنے کے باوجود زبردستی اس کو ٹرائل روم میں بھیجا تھا اور دروازے پر بے صبری سے اس کی واپسی کا انتظار کیا۔ وانیہ دیکھو صحیح لگ رہا ہے۔ چند پل کے بعد ہی عالیہ نے اس کو بھی اندر ہی بلا لیا۔ ارے واہ، یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے بالکل تمہارے ہی ناپ پر سلائی کیا ہے۔ بس اب صحیح ہے، تسلی تو ہوئی، اب جلدی سے چینج کرو اور چلو یہاں سے، میں تو بہت تھک گئی ہوں۔ وانیہ نے جلدی کا شور مچا دیا اور کاؤنٹر پر پہنچ کر وانیہ ایک سیلس مین سے حساب کتاب کرنے میں مصروف ہو گئی، مگر عالیہ کو جانے کیوں کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کو ایسے لگ رہا تھا جیسے زندگی اچانک اس سے روٹ جائے گی۔ مزید گھبراہٹ کمپیوٹر کے سامنے کھڑے سیلس مین کے کھونے پر ہو رہی تھی۔ عالیہ نے ادھر ادھر دیکھ کر خود کو مطمئن کرنا چاہا، مگر وہ تو گہری نگاہوں سے مسلسل عالیہ کو گھورے جا رہا تھا۔ دل میں اس کو 100 طرح کے القابات سے نوازتی عالیہ وہاں سے واپس گھر پہنچی تو سکھ کا سانس لیا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی محفوظ پناہ کا اطمینان محسوس کرتے ہوئے عالیہ مطمئن ہوئی تھی، اور اب دونوں ہی اس خریداری پر داد وصول کرنے کو بےتاب ہو رہی تھی جس پر وہ اتنی محنت کر چکی تھی۔ واہ ماشاءاللہ، یہ تو بہت پیارا جوڑا ہے، خدا تمہیں پہننا نصیب کرے، آمین۔ سب نے ایک ساتھ آمین کہا اور پھر چند روز مزید سرک گئے۔ گھر میں شادی کے ہنگامے اور مہمانوں کی آمد شروع ہونے لگی تو نکاح کا دن جیسے پلک چھپکتے ہی آن پہنچا۔ شادی کی تقریب ایک عالی شان شادی ہال میں منعقد ہوئی تھی۔ ڈریسنگ روم میں ایک ماہر بیوٹیشین عالیہ کے حسن کو مزید نکھارنے میں مصروف تھی۔ ویسے تو عالیہ کی رنگت بھی اچھی خاصی سفید تھی اور لب انار کی مان سرخ تھے، بال بھی بے حد خوبصورت گھنے اور لمبے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ انجانے میں میر سکندر کی دھڑکنوں کو منتشر کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، مگر اب تھوڑی سی محنت سے اس پر ٹوٹ کر روپ چڑھا تھا۔ نکاح اسی دوران ہو چکا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد عالیہ کو باہر لے کر جانا تھا۔ اس سے پہلے ہی وانیہ خاصی پریشان کن تاثرات چہرے پر سجائے اندر چلی آئی۔ عالیہ، خدا کرے سب ٹھیک ہو، مجھے تو دولہا بھائی کے چہرے پر غصہ اور مزاج خاصے بگڑے ہوئے لگ رہے ہیں، ماتھے پر بل ڈال کر بالکل خاموش بیٹھے ہیں، نہ کوئی خوشی نہ مسکراہٹ، لگتا ہی نہیں کہ وہ اپنی شادی سے خوش ہیں۔ وہ خاصی گہرائی سے مشاہدہ کر رہی تھی، مگر ان کی مشترکہ سہیلی ارم نے ان کو ٹوک دیا۔ ارے نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے مزاج ہی ایسے ہوں، کچھ لوگ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار نہیں کر سکتے یا سنجیدہ مزاج ہوتے ہیں، اسی لیے ایسے دیکھ رہے ہوں گے۔ عالیہ تم فکر مت کرو، دیکھنا سب ٹھیک ہی ہوگا، یہ بلا وجہ کے وہم پال رہی ہے۔ ارم نے عالیہ کو تسلی دینے کے ساتھ وانیہ کو بھی سرزش کی تھی۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ وہ لوگ بات بدل کر ادھر ادھر کی کہانیوں میں مشغول ہو چکی تھی، جبکہ تقدیر ان کی اس کم عقلی پر دور کھڑی مسکرا رہی تھی۔ خدا کر کے تمام رسومات کا اختتام ہوا اور رخصتی کا وقت آن پہنچا۔ رخصتی کے وقت بھی میر سکندر کے چہرے پر تناؤ بہت واضح تھا، جیسے کسی نے زبردستی اس کو یہاں آنے پر مجبور کیا تھا۔
مگر عالیہ توجہ نہیں دے پائی۔ سارے راستے عالیہ 100 طرح کے خواب دیکھتے خود سے عہد کر رہی تھی کہ اپنے شوہر کے دل میں اپنی جگہ بنا کر اس گھر میں خوش رہے گی، واپسی کی کوئی سوچ بھی اسے آنے نہیں دے گی، شوہر اور سسرال والوں کے دل سے خدمت گزاری کرے گی۔ انہی سوچوں میں کھوئی وہ میر حویلی پہنچ گئی، مگر یہ کیا، حویلی میں قدم رکھتے ہی اس کو کسی گڑبڑ کا بڑی شدت سے احساس ہوا۔ نہ کوئی روشنیاں، نہ سجاوٹ، نہ استقبال کے لیے کوئی پھول پتیاں وغیرہ تھی۔ انہی سوچوں میں گم ابھی وہ چند قدم ہی دور گئی تھی کہ گاڑی سے برآمد ہونے والے اس نک چڑھے مغرور شہزادے نے اس کے حواس معطل کر ڈالے۔ ادھر جانے کی یا سہانے خواب دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جہاں کھڑی ہو وہیں رک جاؤ، نوری تمہیں سرونٹ کوارٹر کا راستہ دکھا دے گی۔ یہ الفاظ تھے کہ ذہن میں بجھے تیر جو ایک ایک کر کے اس کے دل میں اترتے چلے گئے۔ ذلت کی انتہا نہ تھی، اس قدر اچانک حملہ کیا گیا کہ وہ سوچ بھی نہیں پائی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ لبوں پر قفل پڑے تھے اور آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو اس کی بسی کا مذاق بنانے کو تیار تھے۔ ارے بیٹا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ صبح تک تو تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، صرف تمہاری خوشی اور پسند کی خاطر تو ہم نے ایک چھوٹے گھرانے میں رشتہ کیا، کڑوا خون بھر لیا تاکہ تم خوش رہو، اب تم نے انوکھی بات کر دی۔ میر سکندر کے بابا میر فیضان، جو پہلے ہی اس عجیب و غریب رشتہ داری پر چڑے ہوئے تھے، اس بے تکی بات پر بیٹے کو ٹوک دیا۔ جانتا ہوں بابا، آپ نے میری خوشی کی خاطر یہ سب برداشت کیا، اور میں بھی واقعی خوش تھا، شاید ہمیشہ اسی طرح خوش فہمی کا شکار بھی رہتا کہ نکاح سے پہلے ہی مجھے اس لڑکی کی حقیقت کا علم نہ ہوتا تو کسی بھلے شخص نے عین وقت پر اس کی اصلیت کھول کر میری ذات پر وہ احسان کیا ہے جو میں کبھی نہیں اتار پاؤں گا۔ اس گھٹی اور دوگلی لڑکی کی خوبصورتی کے علاوہ مجھے اس کی شرافت بھی بہت پسند آئی تھی، جو کہ صرف ہم جیسے امیر مردوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک ڈھونگ تھا۔ یہ ایک بد کردار لڑکی ہے جس کے دوسرے مردوں کے ساتھ بھی گہرے مراسم تھے۔ میر سکندر کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی اور آنکھیں خون اگل رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو سکندر؟ اگر ایسا کچھ تھا اور تم بر وقت جان چکے تھے تو یہ نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے خاندان میں ایک بد کردار لڑکی کی کوئی جگہ نہیں، تم نے نکاح کی حامی ہی کیوں بھری تھی؟ یہ نفیسہ بیگم کی چنگھاڑ تھی، جو کچھ دیر پہلے تک خاصی باوقار خاتون دکھ رہی تھی۔ اس وقت سب کے سب جاہل اور بدزبان بن چکے تھے، اور ان سب کے بیچ حیرت اور پریشانی میں گھری عالیہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی روتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک ہی تکرار تھی کہ یہ سب جھوٹ ہے، میں بد کردار نہیں ہوں اور میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر وہاں کسے پرواہ تھی کہ وہ کیا بول رہی ہے، اور سب اس کو حقارت کے نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ جانتا ہوں کہ اس جیسی لڑکی کو اپنے خاندان کا حصہ بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں خود اس قدر بے غیرت ہوں کہ آنکھوں دیکھی مکھی نگلوں۔ یہ تو بس نہایت مجبوری میں اپنی شہزادی بہن کی خاطر وقتی طور پر کوئی ہنگامہ نہیں کھڑا کر سکا۔ مجھے مناسب نہیں لگا کہ 5 روز کے بعد اس کی شادی ہے، اس دوران اگر گڑبڑ کرنے سے اس کے رشتے پر بھی اثر پڑ سکتا تھا۔ ایک بار وہ بس اپنے گھر میں قدم جما لے، پھر میں اس کا پکا بندوبست کر لوں گا۔ تب تک یہ باقی ملازماؤں کی طرح سرونٹ کوارٹر میں ہی رہے گی۔ اس کے اس قدر ذلت آمیز رویے پر عالیہ کا جی چاہا کہ ابھی کی ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اپنے گھر والوں کا سامنا کیسے کرے اور کیسے اتنی ذلت کے بعد جیے، اور وہ تو جیتے جی درگور کر دی گئی تھی۔ خدا کے لیے میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کو کسی نے بہت غلط اطلاع دی ہے۔ وہ بنا کسی قصور کے سزا پانے کی بجائے ایک آخری کوشش کر لینا چاہتی تھی۔ بکواس بند کرو، تم جتنا معصوم بننا تھا بن لیا، اب تمہاری سچائی کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ مزید کسی قسم کی بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، سمجھی؟ زندہ رہنا ہے نا تو خاموشی سے اسی کوارٹر میں پڑی رہنا، ورنہ جان سے مار ڈالوں گا، جھوٹی مکار لڑکی۔ میر سکندر نے اس کے دوپٹے کے ساتھ ہی بالوں کے جوڑے کو اپنی مٹھی میں دبوچا اور اس کے کان کے قریب ہو رہا تھا۔ اب دفع ہو جاؤ اور دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا جب تک تمہیں بلایا نہ جائے۔ اپنی بات مکمل کر کے اس کے بالوں کو جھٹکے سے چھوڑتا ہوا عالیہ لڑکھڑا کر رہ گئی۔ میرا خدا گواہ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ مجھ پر الزام ہے۔ وہ اتنی ذلت سہ کر بھی اپنی صفائی دینا چاہتی تھی۔ اچھا، تم بے قصور ہو تو پھر یہ تصاویر کس کی ہیں؟ غور سے دیکھو، کیا یہ تم نہیں ہو؟ شکر کرو کہ میں نے یہ سب کچھ تمہارے بوڑھے باپ کو نہیں دکھایا، ورنہ وہ تو شاید جیتے جی ہی مر جاتا۔ شکل سے بھی کافی سادہ اور شریف آدمی معلوم ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بھی تمہاری اصلیت سے اتنا ہی بے خبر ہوگا جتنا میں تھا، مگر اب مزید نہیں۔
یہ فحش مواد دیکھنے کے بعد تو مجھے تمہارے وجود سے اور نام سے بھی شدید نفرت ہو رہی ہے۔ شاید اب کبھی کسی کی شرافت کا اعتبار نہ کر پاؤں، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میر سکندر نے بنا سانس لیے تابڑ توڑ حملے کیے کہ عالیہ بیچاری ہچکیوں سے روتی تھی، مگر اپنی صفائی میں بولنے کے الفاظ کہاں سے لاتی۔ یہ تو میں مارکیٹ، وہ کپ کپاتے لبوں کے ساتھ بس اتنا ہی بول پائی تھی کہ میر سکندر ایک بار پھر اس کو ٹوک چکا تھا۔ بس اب مزید کوئی بات نہیں سننا چاہتا تمہاری، اور نہ ہی تمہاری کسی وضاحت میں مجھے کوئی دلچسپی ہے۔ اپنی یہ منحوس صورت اور غلیظ وجود کے ساتھ شکل گم کرو یہاں سے اور چلی جاؤ۔ خدا کی قسم اگر مجھے اپنی بہن کی شادی کی فکر نہ ہوتی تو یہیں کھڑے کھڑے ایک ساتھ کئی گولیاں تمہارے ناپاک وجود کے آر پار کرنے میں مجھے ایک لمحہ نہ لگتا۔ وہ پھنکارتے ہوئے لہجے میں اپنی بے بسی جتاتا اس کو آئینہ دکھا رہا تھا، اور لمبے لمبے ڈگ پھرتا باقی سب کے پیچھے وہ بھی سامنے کے بڑے سے منکش دروازے کے اندر داخل ہو چکا تھا، اور نورا نے اس کو ایک بار سیدھا اور اندھیرے 2 سرونٹ کوارٹر کے دروازے پر جا کھڑا کیا اور دروازہ کھولتے ہوئے دھیمی آواز میں بڑبڑائے، جاؤ بیوی اندر جاؤ۔ اب اگر پہلے سے ہی کسی مرد کی رکھیل تھی تو کس نے کہا تھا دولت کی خاطر اتنے بڑے خاندان میں شادی رچانے کو؟ اب بھگتو۔ توبہ توبہ، آج کل کی لڑکیاں تو بہت ہی ڈھیٹ اور بے حیا ہیں، کھلے عام بے حیائی کرتی ہیں اور پکڑی جائے تو معصوم بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس حویلی میں کون اتنا کم ظرف مرد ہے؟ وہ ہلکی آواز رکھ کر بھی عالیہ کو سنانے کی خاطر بول رہی تھی۔ اس کے قرب سے دیکھنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی بات ادھوری چھوڑ کر وہاں سے وہ چلی گئی، اور عالیہ نے مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق سرونٹ کوارٹر میں قدم رکھا تو گرد و غبار سے اٹا جالوں سے بھرا کوارٹر دیکھ کر ایک بار پھر اس کو اپنی بدقسمتی پر ٹوٹ کر رونا آیا تھا۔ رخصت ہوتے ہوئے وہ خود دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، جس کو پھولوں کی سیج سے سجی زندگی بیٹھے بٹھائے میسر ہو گئی، اور اب اپنی بدقسمتی پر رونا آ رہا تھا۔ کوارٹر میں سیلن کی بسان رچی تھی جو طبیعت پر ناگوار اثر ڈال رہی تھی۔ اپنی بے بسی، تنہائی اور ذلت پر عالیہ کا پورا وجود کسی اندیکھے قرب میں مبتلا تھا۔ وہ رات عالیہ نے ایک پڑی ہوئی چھلنگا سی چارپائی پر گر کر سسکتے ہوئے گزار دی تھی۔ رات کی تاریکی کوارٹر میں ہر سو پھیل چکی تھی۔ عالیہ اکیلی خالی کوارٹر میں بیٹھی تھی جہاں صرف ایک پرانی سی چھلنگا چارپائی، ایک چھوٹی سی الماری اور کھڑکی کے پار جھانکتی خاموشی تھی۔ وہ حویلی جہاں اسے اپنی شادی کی پہلی رات محبت، عزت اور اپنائیت کی امید تھی، اب صرف ایک ٹوٹے دل کا بوجھ سمیٹے خالی سی کال کوٹھڑی بن چکی تھی۔ عالیہ کا سر جھکا ہوا تھا، دوپٹہ کندھوں سے ڈھلک چکا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ الفاظ جو صرف چند لمحے پہلے اس کے کانوں میں پڑے تھے ابھی تک اس کے وجود کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ تم جیسی لڑکی کسی شریف مرد کے قابل نہیں، تمہیں بیوی کا رتبہ دینا میری توہین ہوگی۔ آج سے تمہارا ٹھکانہ نوکرانیوں کے کوارٹر میں ہے۔ یہ الفاظ میر سکندر کے تھے۔ ارے ایسی بد کردار لڑکی کی ہماری حویلی میں کوئی جگہ نہیں۔ وہ عورت جو عالیہ کے لیے ساس ہی نہیں بلکہ ایک ماں کا مقام حاصل کر سکتی تھی، اس نے بھی پل بھر میں عالیہ کو ذلت کی اتھا گہرائیوں میں دھکیل دیا۔ عالیہ جو اپنی عزت اور کردار پر ناز کرتی تھی، آج اسے ہی کردار سے محروم کر دیا گیا۔ وہ خاموشی سے نوکروں کے کوارٹر کی طرف لے جائی گئی، بغیر کسی سوال، بغیر کسی صفائی کے موقع کے، اور جب دروازہ بند ہوا تو جیسے پوری دنیا کا دروازہ اس کے لیے بند ہو گیا۔ چارپائی پر لیٹتے ہی اس نے چہرہ تکیے میں چھپا لیا، اور پھر جو آنسو نکلے وہ پوری رات تھمے نہ تھے۔ ہر آنسو میں درد تھا، بے بسی تھی، اور وہ خالی پن تھا جو تب ہوتا جب انسان خود کو سب سے زیادہ تنہا محسوس کرے۔ میں نے کیا غلط کیا تھا؟ کیا خواب دیکھنا گناہ تھا؟ کیا ایک شریف شخص کی بیوی بننے کی خواہش جرم تھی؟ یا من چاہی بیوی بننے پر فخر محسوس کرنا غلط تھا؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی، لیکن جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ اس کا دل پکار رہا تھا لیکن کوئی بھی سننے والا نہ تھا۔ میر سکندر جسے وہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کر پائی تھی، آج اسی نے اس کی عزت کو رون دیا، بغیر ایک بار بھی اس کی سچائی کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ عالیہ کو آج بھی یاد تھا جب وہ پہلی بار رشتہ دیکھنے آئے تھے تو نفیسہ بیگم نے کس قدر محبت اور اپنائیت کا اظہار کیا، اور پھر رشتہ طے ہو گیا۔ کہ انہیں واقعی یہی لگا ہوگا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ عالیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ جھوٹے الزامات، وہ فحش تصویریں جو کسی بد فطرت اور بدخواہ نے پھیلائی، آج اس کے کردار کا فیصلہ کر گئی۔
اگر وہ لوگ پوچھتے کہ اگر وہ مجھ سے ایک بار آنکھوں میں دیکھ کر سچ جاننے کی کوشش کرتے تو میں چیخ چیخ کر کہتی کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن انہوں نے تو مجھے بولنے ہی نہیں دیا۔ کمرے میں دیوار پر لڑکی کھڑی کی ٹک ٹک وقت کی بے رحمی کی گواہ بن چکی تھی۔ عالیہ ہر لمحہ اسی پل کو یاد کر رہی تھی جب اسے سب کے سامنے ذلیل کیا گیا، جیسے وہ انسان ہی نہ ہو، جیسے اس کی عزت، اس کی سچائی، اس کی زندگی بے معنی ہو۔ اس کی انگلیوں میں ابھی تک شادی کی انگوٹھی تھی، لیکن اب وہ صرف ایک دھوکہ بن چکی تھی۔ وہ کمرہ جو اس کا نیا گھر ہونا تھا، اب اس کی جگہ پہ کوارٹر اس کے لیے قید خانہ بن چکا تھا۔ عالیہ نے تکیے سے منہ ہٹا کر آسمان کی طرف دیکھا جو کھڑکی سے جھلک رہا تھا۔ یا اللہ، اگر میں گناہ گار ہوں تو مجھے سزا دے، لیکن اگر میں پاک ہوں تو میری عزت کی گواہی دے، مجھے ہمت دے کہ میں یہ سب سہ سکوں۔ وہ دعا مانگتی جا رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ رات گزر رہی تھی مگر دل کا بوجھ ہلکا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ الفاظ، وہ نظروں کا حقارت بھرا انداز، وہ لمحہ، وہ سب کچھ جیسے روح میں زہر بن کر اتر چکا تھا۔ کبھی وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتی، کبھی دوبارہ لیٹ جاتی، لیکن نیند اس رات کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے خواب، اس کی امیدیں، سب کچھ ایک جھٹکے میں ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ کاش وہ ایک بار مجھ سے سچ جاننے کی کوشش کر لیتے، کاش میں اپنی صفائی دے پاتی۔ وہ دل میں بار بار یہی دہرائی جا رہی تھی۔ وہ دن جس کا خواب ایک لڑکی بچپن سے دیکھتی ہے، وہی دن اس کی زندگی کا سب سے سیاہ دن تھا۔ اور پھر ایک لمحے کو اس کے آنسو رک گئے۔ اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی تھی، بیٹی، عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کا صبر اور سچ ہوتا ہے۔ لوگ کچھ بھی کہہ دیں، لیکن جب دل پاک ہو تو وقت خود گواہی دیتا ہے۔ عالیہ نے آنکھیں بند کر لی۔ دل میں طوفان تھا، لیکن اس جملے نے اسے تھوڑی سی تسلی دی۔ میں حق پر ہوں اور ایک دن سب سچ خود سامنے آ جائے گا۔ وہ جانتی تھی کہ رات کالی ہے لیکن صبح ضرور آئے گی، اور وہ صبح اس کے لیے انصاف، عزت اور اپنی پہچان لے کر آئے گی۔ اسے اپنے رب کے انصاف پر بھرپور توکل تھا، مگر اس رات وہ سوئی نہیں اور بس خاموشی سے تکیے پر لیٹی آنسو بہاتی رہی اور دل سے اپنے رب سے ایک ہی دعا مانگتی رہی، یا اللہ مجھے حوصلہ دے۔ اگر جو زینت بیگم اور ان کے شوہر کو اندازہ ہوتا کہ ان کی بیٹی کس درد سے گزر رہی ہے تو وہ کتنی تکلیف محسوس کرتے۔ اپنے سود و زیاں کا حساب لگاتے رات اس نے آنکھوں میں ہی کاٹ دی تھی، مگر اگلی صبح فجر کی اذانوں کے ساتھ وہ بھی اپنے آنسوں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے نئے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی اور نماز ادا کر کے اپنے رب سے اپنے لیے ہمت، صبر اور مدد کی دعا کرنے لگی۔ رب سے دعا کر کے توکل کے ساتھ ہلکی پھلکی ہوئی تو ہر طرف پھیلی گرد و غبار کی جانب دھیان دیا۔ پھر جو کمر کس کے وہ میدان میں اتری تو دوپہر کے قریب پورے کوارٹر کو سرے سے بدل دیا۔ ہر چیز سلیقے اور صفائی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ اپنے نصیب پر صبر شکر کر چکی تھی اور ساتھ میں یہ عہد بھی کیا کہ ساری زندگی بھلے اس کوارٹر میں گزر جائے، کبھی واپس جانے کو تیار نہیں ہوگی۔ اب جو بھی تھا اور جیسا بھی تھا، اس کا گھر یہی تھا جس میں اس نے ہمیشہ رہنا تھا۔ اور پھر وہ کہنے لگی، یا خدا مجھے حوصلہ دینا۔ یہ شخص اس قدر کھٹور ہے کہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں، بس فرد جرم عائد کر کے سنگسار کر دینا چاہتا ہے، اور میرے پاس سوائے خاموشی کے اور کوئی چارہ نہیں۔ کاش کہ اس روز میں نے اپنے خوف کو معمولی نہ سمجھا ہوتا، کاش کہ کبھی اس شاپ پر ہی نہ گئی ہوتی، کیونکہ وہیں کی ڈریسنگ روم میں سے تو اس کی ویڈیو اس کے شوہر کو بھیجی گئی تھی، جس کی بنا پر وہ عالیہ کو بد کردار اور جانے کیا کچھ کہہ چکا تھا۔ مجھے پہلے ہی دن سے کسی گڑبڑ کا بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ یا خدایا، تو دلوں کے حال سے واقف ہے، میرے لیے خیر کا راستہ بنا دے۔ اس مشکل وقت میں مجھے ثابت قدم رکھنا اور میری بے گناہی سب پر واضح فرمانا میرے رب۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں یہ بوجھ نہیں سہ پاؤں گی۔ اگر ان لوگوں نے رکشی کی شادی سے فارغ ہو کر اپنے فیصلے پر عمل درآمد کیا تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ یہ طلاق کے ساتھ بدنامی کا توق گلے میں ڈال کر کسی کا سامنا نہیں کر پاؤں گی۔ وہ خود سے باتیں کرتی ایک بار پھر حوصلہ ہار چکی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا واحد سہارا رب کریم کی ذات تھا، اور کمزور لہجے میں وہ اپنے دل کا دکھ اپنے رب کو بتانے لگی۔ ماں سے ایک دو بار بات ہوئی تو لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے خوش ہونے کا یقین دلایا، ساتھ میں یہ بھی سنا دیا کہ نند کی شادی کی تیاری میں اس قدر مصروف ہوتی ہے کہ کال تک کرنے کا وقت نہیں مل پاتا۔ بس امی،
خیر سے یہ شادی کے ہنگامے ختم ہو تو میں خود آپ سے ملنے کے لیے آؤں گی۔ اس طرح ماں باپ تو مطمئن ہو جاتے تھے، مگر کال کٹ کرنے کے بعد عالیہ کا جی چاہتا کہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ اس کے ساتھ کیا سے کیا ہو گیا ہے، وہ کس قدر اذیت میں مبتلا ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں۔ حویلی میں رکشی کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھی اور مہمانوں کی آمد پر اس کو سختی سے تاکید کی گئی تھی کہ بالکل نارمل ظاہر کرے اور چند پل کے لیے مہمان خواتین سے بات چیت کر لیا کرے تاکہ باہر کے کسی بھی فرد کو موجود صورتحال کی بھنک تک نہ پڑے۔ سو وہ 2 گھڑی مہمانوں کے پاس بیٹھ کر مصنوعی مسکراہٹ سے خوش دکھنے کی ایکٹنگ کرتی، مگر دل میں غبار بھرنے لگتا تو کسی نہ کسی کام کے بہانے سے وہاں سے ہٹ کر سیدھا اپنے مورچے میں پہنچ جاتی۔ چند بار وہ اس اذیت ناک صورتحال سے گزری تھی۔ رکشی کی بھی رخصتی کا دن آن پہنچا۔ عالیہ کو بھی چہرے پر چھائی اداسی اور دکھ کی کیفیت کو میک اپ کی تمیز تہ میں چھپانا تھا، اس لیے ایک ماہر بیوٹیشین کو بلوا لیا گیا اور حویلی کے ہی ایک کمرے میں عالیہ بھی ایک بہو کی حیثیت سے سج سنور رہی تھی۔ ہال میں بھی سب سے ملتے اور مسکرا کر اپنا تعارف کروانے کے بعد بارات کی آمد کا شور اٹھا تو وہ ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ نکاح کے لیے جب نکاح خواں کو بلایا گیا تو میر سکندر نے بڑے کروفر سے عالیہ کو کہا، اب مہمان مصروف ہے اور میری بہن کا نکاح بھی ہونے جا رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے کردار کی سیاہی لے کر واپس چلی جاؤ۔ اب تمہاری یہاں کوئی ضرورت نہیں، میں ڈرائیور کو کہہ دیتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ حویلی چلی جاؤ اور اپنے فیصلے کا انتظار کرو۔ وہ حکم صادر کرتے ہوئے بھی اس کو یہ جتایا نہیں بھولا تھا کہ ابھی تک اس کی موجودگی کس وجہ سے باقی ہے، اور یہ سن کر عالیہ صحیح معنوں میں پتھر آ گئی تھی۔ اپنے مفاد کی خاطر پچھلے کئی روز سے اس کا استعمال کیا جا رہا تھا، مگر اس کے جذبات کی کسی کو بھی پرواہ نہ تھی۔ اب چلو بھی، تمہیں کون سی بات کا انتظار ہے؟ عالیہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ میر سکندر نے باقاعدہ جھنجھوڑنے والے انداز میں اس کے کندھے کو تھام کر مخاطب کیا تھا، جس پر وہ خوفزدہ ہو کر پلٹی۔ ہر ڈرائیور کے ہمراہ وہ خاموشی سے واپس حویلی روانہ ہو چکی تھی۔ ان بے حس لوگوں کے حکم کو ماننا اب اس کی مجبوری تھی۔ حویلی پہنچی تو چند ایک ملازمین کے سوا وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا، اور تو دل کی گھٹن سے گھبرا کر وہ لان میں خوبصورت اور رنگ برنگے پودوں کا جائزہ لینے لگی۔ کاش حالات کچھ بہتر ہوتے تو اس حویلی کا سب سے خوبصورت اور میرا من پسند حصہ یہی ہوتا۔ اس نے افسردگی سے سرد آہ بھری تھی۔ پودوں اور پھولوں کی وہ ہمیشہ سے دیوانی تھی اور طرح طرح کے پودوں کی تفصیلات جان کر ان کی کیئر کرنا اس کا مشغلہ بھی تھا۔ مگر ہائے ری قسمت، اتنے دنوں کے بعد آج اس کو سکون سے ان پودوں کو دیکھنا نصیب ہوا۔ دوسری جانب نکاح خواہ نے اسٹیج پر قدم دھرا ہی تھا کہ دلہا اس طرح اچھل کر کھڑا ہوا جیسے کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ پل پل اس کی رنگت بدل رہی تھی اور پھر تقدیر نے جیسے اپنا آپ دہرا دیا۔ یہ دلہا بھی اپنے موبائل پر چند تصاویر اور ویڈیوز دیکھ کر دھاڑا تھا۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، اس کے الفاظ تھے یا موت کا پروانہ۔ تمام مہمان اپنی جگہ پر جم گئے۔ میر فیضان کی اس اچانک صورتحال بدل جانے پر بے ساختہ آنکھیں نم ہوئی تھی۔ بیٹی کے باپ تھے، بھلے جتنے امیر کبیر یا روب اور دبدبے والے تھے، اپنی بیٹی کی خوشیوں کی خاطر کسی سے زور زبردستی تو نہیں کر سکتے تھے۔ مگر میر سکندر اپنی معصوم بہن کی بدنامی کے بارے میں سوچ کر ہی بپھر گیا۔ وہ کیسے خاموش تماشائی بن جاتا؟ آخر اس کی بہن کی زندگی اور خاندان کا وقار داؤ پر لگا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو فارس؟ یہ وقت فضول باتوں کا نہیں ہے۔ اپنے چہرے کے تاثرات کو بمشکل نارمل رکھتے ہوئے بظاہر وہ ہلکے پھلکے انداز میں اپنے سامنے کھڑے لڑکے کو کچھ غلط بولنے سے باز رکھ رہا تھا۔ ہاں صحیح کہا آپ نے سکندر صاحب، یہ مذاق کا وقت ہرگز نہیں ہے۔ میں ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ لوگوں سے رشتہ بھی اسی خوش فہمی کی بنا پر کیا تھا، مگر بھلا ہو اس بے نام عاشق کا جس سے اپنی محبت کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، اور اس نے یقیناً اپنی خوشیوں کو مکمل کرنے کی خاطر مجھے آپ کی بہن کی نامعقول تصاویر بھیج دی ہیں، اور اس کا کام ہو گیا۔ میں آنکھوں دیکھی مکھی نکلنے کا قائل نہیں ہوں۔ فارس ایک اعلیٰ خاندان کا شخص تھا۔ اس نے اپنے رویے سے یہ ثابت کر دیا کہ سب کے درمیان شور مچا کر کسی کی عزت اچھالنا مناسب نہ سمجھا تو دھیمے لہجے میں میر سکندر کو جواب دیا تھا، جس پر میر سکندر کو ایک دم سے جھٹکا لگا۔ چند دن پہلے ہی غیرت اور غصہ وہ بھی دکھا چکا تھا اور انداز کو کیسے نہ پہچانتا۔ کیا تم صاف الفاظ میں بات کرو گے؟ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔
میر سکندر کے حلق میں جیسے الفاظ اٹک کر رہ گئے۔ غلط فہمی کیسی میرے بھائی؟ میرے پاس ثبوت ہیں، لیں آپ بھی ملاقات فرمائیں اپنی آوارہ بہن کے کارنامے۔ اس نے ایک نہایت بیہودہ تصویر میر سکندر کے سامنے کی تو وہ ایک جھٹکے سے رخ موڑ گیا۔ چہرے کی رنگت سرخ پڑ چکی تھی اور جبڑے پھینچے ہوئے تھے۔ وہ اپنی سگی بہن کی ناصیبہ تصویر کی جانب دیکھنے کی ہمت کیسے کرتا؟ یہ بات اس کی غیرت کو گوارا نہ تھی۔ کیا ہوا؟ آپ کی غیرت کو یہ تصویر دیکھنا گوارا نہیں ہے تو سوچے پھر میں کیسے گوارا کر لوں؟ ایسی لڑکی سے شادی کرنا جس کے کردار کی پارسائی بری طرح مشکوک ہو چکی ہے۔ نہایت معذرت کے ساتھ اگر آپ ان تصاویر کو چیلنج کر سکتے ہیں یا اپنی بہن کی پارسائی کی گواہی دے سکتے ہیں تو میں حاضر ہوں، جب چاہیں مجھے بلا لینا، مگر ٹھوس ثبوت لے کر مجھ سے رابطہ کیجیے گا۔ میں صرف الفاظ پر یقین نہیں کروں گا۔ بیسٹ آف لک۔ مجھے امید ہے کہ اگلی ملاقات میں آپ سے شرمندہ نہیں ہوں گے۔ ابھی چلتا ہوں، میں گھر والوں کو کچھ بھی کہہ کر مطمئن کر لوں گا اور یہاں پر سب کو کیا کہنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اجازت دیجیے، ہم چلتے ہیں۔ فارس نے کمال اطمینان سے میر سکندر کا اطمینان غارت کیا، ہر واپسی کے لیے قدم بڑھا دیا۔ میر سکندر کے کندھے چھپ گئے تھے اور مارے شرمندگی کے نگاہ تک اٹھانا محال تھا۔ سر میں درد سے ٹیسے اٹھ رہی تھی۔ کیا ہوا سکندر؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بابا ابھی پلیز یہاں سے چلے جائیں، حویلی پہنچ کر بات کرتے ہیں۔ اس کا دماغ چند پل کے لیے بالکل معاف ہو چکا تھا۔ میر فیضان کو مزید گریدنے کی بجائے خاموش رہنا مناسب لگا تھا اور میر سکندر ایک جھٹکے سے اٹھا اور برائڈل روم میں بیٹھی رکشی کے پاس جا پہنچا۔ اب تک کچھ لڑکیوں نے اس کو بھی ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا اور وہ حیرت میں مبتلا تھے کہ آخر اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ بھائی کیا ہو رہا ہے؟ فارس اور میں تو ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، پھر وہ اچانک نکاح سے منع کر کے کیوں چلا گیا؟ رکشی حواس باختہ سی اپنے بھائی کی جانب بڑھی تھی۔ کیا تم فارس سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی؟ میر سکندر نے سرد لہجے میں پوچھا۔ بھائی آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ مجھے اپنے خاندانی وقار کا بہت خیال ہے، میں کچھ غلط کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے فارس کے لیے مختلف انداز میں سوچا تو کسی سے اس بارے میں کچھ نہیں چھپایا۔ کیا فارس نے آپ سے کچھ کہا؟ اس نے بتایا تو ہوگا کہ اس انکار کی وجہ کیا ہے؟ وہ تفصیل جاننے کو بےتاب تھی اور میر سکندر لب بھینچ کر اپنے غصے کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ نہیں کہا اس نے، تم چھوڑو بس۔ اس کو ایمرجنسی میں کہیں جانا تھا سو چلو ہم واپس حویلی جا رہے ہیں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا اور تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ گاڑی میں سوار وہ لوگ واپسی کے سفر پر گامزن تھے اور اب میر سکندر کو کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ 10 روز پہلے میری بیوی اور اب بہن، یہ سب اتفاق تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آخر کیا ہو رہا ہے؟ کیا میری بہن اور بیوی دونوں ہی بد کردار ہیں؟ نہیں، مگر پھر سچائی کیا ہے؟ کہیں یہ مکافات عمل تو نہیں؟ یہی الفاظ اور ایسی ہی ذلت آمیز باتیں میں نے بھی کی تھی۔ آج فارس نے اتنے ہی گھٹیا الفاظ میری بہن کے لیے استعمال کیے۔ وہ ہر زاویے سے سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ ارے بیٹا یہ سب کیا تھا؟ تم کچھ بتا کیوں نہیں رہے؟ میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ایک پر ایک مصیبت نے ہمارا ہی پیچھا کرنا شروع کر دیا ہے۔ نفیسہ بیگم کا لہجہ بھی آج کرخت ہونے کی بجائے کمزور ہو رہا تھا۔ انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ تو تھا جو سب سے چھپایا جا رہا تھا۔ رکشی سچ بتاؤ کہ تم اس رشتے پر راضی نہیں تھی یا کوئی بات ہے جو تم نے ہم سے چھپائی ہے؟ نفیسہ بیگم نے مدم لہجے میں اپنے خدشات کے حوالے سے تصدیق کرنے کے لیے رکشی کی جانب دیکھا تھا، مگر اندر سے خوف زدہ بھی ہو رہی تھی کہ جو وہ سوچ رہی تھی اگر وہ سچ ہوا تو۔ نہیں امی، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنی ذات کو باپ بھائی کی امانت سمجھ کر ہمیشہ خود کو مضبوط بنایا ہے، کبھی کسی کمزور لمحے کی زد میں آ کر آپ لوگوں کی رسوائی کا سامان نہیں کیا۔ وہ تو ان بنا سر پیر کے سوالوں پر لرز کر رہ گئی۔ پہلے شادی ختم ہونے پر پریشان تھی تو اب بھائی اور ماں کی مشکوک لب و لہجے پر وہ کھلا گئی تھی۔ میر سکندر اب ایک نتیجے پر پہنچ کر گاڑی کی رفتار بڑھا چکا تھا۔ اس کو حویلی پہنچنے کی جلدی تھی۔ حویلی پہنچ کر وہ تیزی سے گاڑی سے اترا اور اس کا رخ سیدھا سرونٹ کوارٹر کی جانب تھا۔ عالیہ جو لان کی خوبصورتی میں اس قدر محو تھی کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا، اب اچانک سب کی واپسی پر گھبرا کر اپنے قید خانے نما گھر کی جانب پڑنے لگی۔ سنو، تم وہاں کیوں جا رہی ہو؟ میر سکندر نے اس کو سرونٹ کوارٹر کی جانب بڑھتا دیکھا تو پکار کر روک لیا۔ عالیہ اس لب و لہجے پر حیران سی اپنی جگہ پر جم گئی۔ اف، یہ شخص کہیں اس غلطی پر بھی ذلیل نہ کر دے کہ ابھی تک میں یہاں پر کیوں گھوم رہی ہوں۔ میر سکندر نے قریب پہنچ کر ایک بار پھر سے اپنا سوال دہرایا۔
اور اس کو بازو سے تھام کر روکا۔ اور کہاں جاؤں؟ اپنی زندگی اور دل سے تو آپ مجھے نکال ہی چکے ہیں۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ میرا ٹھکانہ اب یہی سرونٹ کوارٹر ہے۔ وہ منمناتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں مگر آج تو میرے کمرے میں چلو، مجھے تم سے کچھ کام ہے، میر سکندر کہہ کر پلٹا تھا، جبکہ عالیہ کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھر کر معلوم ہوئی تھی۔ آج آپ کے ساتھ جانے کا کیا فائدہ؟ واپس تو کل یہی آنا ہے۔ جو جگہ میرے لیے منتخب کی گئی ہے اور جو میری حیثیت ہے وہیں رہنے دے۔ ایک دن جگہ بدلنے سے کیا ہو جائے گا؟ ویسے بھی میں اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر یہاں پر خاموشی سے پڑی ہوئی ہوں، اور اگر میں بد کردار ہوتی تو کب کی یہاں سے جا چکی ہوتی۔ عالیہ نے حلق میں گھلتی نمی کو بمشکل قابو کیا، مگر اس کی آواز میں کپ کپاہٹ واضح طور پر محسوس کی جا سکتی تھی۔ فضول باتیں مت کرو اور مجھے یہ دھمکی بھی مت دو کہ تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ میر سکندر اس کے بولنے پر اپنی جگہ ٹھہر سا گیا تھا، مگر اس کے سامنے کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سو سخت لہجے میں وہ ٹوک دیا، وہی چلی جاتی جس کے حوالے سے آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے بدکردار کہہ رہے ہیں۔ عالیہ غمزدہ سی بولی تھی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، جو کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ خاموشی سے میرے کمرے میں چلو، اور اب کی بار میر سکندر نے سخت لہجے میں کہہ کر اس کو مزید کچھ کہنے سے باز رکھا۔ یعنی آج میری قسمت کا فیصلہ ہونا ہے؟ اتنی بے صبری اور اتنی خود غرضی، ان لوگوں سے تو چند روز مزید میرا وجود قابل برداشت نہیں، تو کس طرح سے یہاں رہنے کی خواہش کروں؟ ہر کون میری خواہش کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ وہ پل کے پل میں بدگمانی کی انتہا پر پہنچی تھی۔ یا اللہ مجھے صبر دینا، میرے ماں باپ کو اس پریشانی سے مت آزمانا جس کا بوجھ سہارنے کے لیے وہ کمزور ہیں۔ وہ گہری سانس لے کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتی میر سکندر کی پیروی کرنے لگی۔ اپنی پریشانی اور بدگمانی میں وہ محسوس ہی نہیں کر پائی تھی کہ رکشی بھی واپس حویلی آ چکی تھی، اور یہ غیر معمولی بات تھی تو آج تو اس کو اپنے پیا کے سنگ رخصت ہو جانا تھا۔ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ اگر تمہارا کوئی قصور نہیں ہے تو یہ سب کیسے ہوا ہے؟ کمرے میں پہنچ کر میر سکندر نے قطرے نرم لہجے میں عالیہ سے استفسار کیا، اور اب وہ ٹھٹک گئی۔ ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر میر سکندر کی جانب دیکھا۔ تم گھبراؤ نہیں، میں واقعی سچ جاننا چاہتا ہوں، اور تم سے تفصیل کو سن کر میں خود چھان بین بھی کر لوں گا۔ اگر تم بے قصور ہو تو مجھے تمہیں صفائی دینے کا موقع ضرور دینا چاہیے۔ اس کے الفاظ نے عالیہ کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی، ایک امید کی کرن جگا دی تھی۔ اب بتاؤ، کیا تم نے اپنے برائڈل ڈریس کی تصویر کسی سے شیئر کی تھی، یا تمہیں کسی پر شک ہے؟ تو وہ بتا دو اور میں معاملے کی تحقیقات کر لوں گا۔ بس تم حرف بحرف سچ بتاؤ۔ اس کی خاموشی کو میر سکندر جانے کیا سمجھا تھا کہ اسے بولنے پر اکسا رہا تھا اور تسلی بھی دلا رہا تھا۔ نہیں نہیں، خدا کی قسم، میں نے اپنی تصویر کسی کو نہیں بھیجی تھی، میں تو سارا وقت اپنی کزن وانیہ کے ساتھ تھی، آپ اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ عالیہ نے بوکھلا کر اپنا یقین دلانا چاہا۔ کہیں یہ سب کچھ تمہاری اس کزن نے تو نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے جیلسی میں ایسی حرکت کر ڈالی ہو۔ اکثر انسان جذبات میں بہہ کر بہت بڑی بڑی غلطیاں کر دیتا ہے، مگر اسے اندازہ نہیں ہوتا اور غصے یا نفرت میں سب نارمل لگتا ہے۔ میر سکندر نے اپنا اندازہ لگایا تھا۔ نہیں، میری کزن ہرگز ایسی نہیں ہے، بس مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ اس روز میں نے ٹرائل روم میں جا کر ڈریس چینج کیا تھا۔ کاش مجھے اندازہ ہوتا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی تو میں کبھی ایسا نہ کرتی۔ اس شاپ میں کاؤنٹر پر جو سیلز مین کھڑا تھا اس کی حرکتیں عجیب تھی، اور وہ بار بار مجھے گھور رہا تھا اور پھر اسکرین پر کچھ دیکھتا تھا۔ اس وقت تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں، مگر تصاویر کو دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا ہے کہ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ عالیہ سوچ سوچ کر بولتی مگر تفصیل بتا رہی تھی، اور میر سکندر بہت توجہ سے سب سن رہا تھا۔ ایک دم سے کچھ سوچ کر رکا۔ تو مجھے اس شاپ تک لے کر جا سکتی ہو، اور ہو سکے تو اس بندے کی پہچان بھی کروا دینا، تو بہت کچھ آسان ہو جائے گا۔ میر سکندر کے لہجے میں دبا دبا سا غصہ تھا۔ جی، میں اس شاپ کو اچھی طرح پہچانتی ہوں، آپ جب چاہیں مجھے لے چلیں۔ عالیہ نے پر امید ہو کر جلد بازی کا مظاہرہ کیا، اور پھر اگلے ہی روز وہ لوگ اس شاپنگ مال میں جا پہنچے۔ شاپ کی نشاندہی تو ہو چکی تھی، مگر وہ سیلز مین وہاں پر موجود نہ تھا۔ عالیہ کو واپس حویلی چھوڑ کر میر سکندر زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا تھا، اور پھر اگلے کئی روز تک وہ بے حد مصروف رہا۔ اسی دوران ایک روز آدھی رات کے وقت عالیہ کا موبائل میر سکندر کی توجہ اپنی جانب کروا گیا۔ رات کے 1 بجے اس کے موبائل اسکرین بلنک کر رہی تھی۔ اپنی طبیعت کے برخلاف
وہ عالیہ کا موبائل اٹھا چکا تھا جس پر ایک ساتھ کئی میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اگر اب بھی تم خاموش رہی تو میں تمہیں ہر جگہ بدنام کر دوں گا۔ اور ایک ویڈیو بھی تھی جس کو دیکھ کر میر سکندر کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر سے بدل چکا تھا۔ آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کس کام کی مصروفیت ہے۔ نفیسہ بیگم نے ایک دو بار پوچھا بھی تھا مگر وہ کیا بتاتی۔ میر فیضان نے بھی پریشانی اور لا علمی کا اظہار کیا۔ دن ایسے ہی بے کیف اور اداس سا گزر رہا تھا اور پھر ایک سہانی شام کو میر سکندر واپس لوٹ آیا۔ اس کے چہرے پر چھایا اطمینان کسی خوشی کا پتہ دے رہا تھا اور سب اہل خانہ کو ہال میں بلا کر وہ کوئی خبر دینا چاہتا تھا۔ بابا، میں نے کہا تھا نا کہ میری پسند غلط نہیں ہو سکتی۔ بس وقتی طور پر میں بھی بے یقین ہو گیا تھا اور میں یقین نہیں کر پایا کیونکہ بات ہی کچھ ایسی تھی، مگر یہی سب کچھ رکشی کے نکاح کے وقت بھی اسی طرح ہونا سوچی سمجھی سازش کے سوا کچھ نہ تھا۔ بس یہ پتہ چلانا باقی تھا کہ یہ سازش کس کی ہے اور مقصد کیا ہے۔ تو پچھلے کئی روز سے میں اسی سلسلے میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا اور کچھ نمبرز اور چند ویڈیوز ریکارڈنگ وغیرہ میں نے حاصل کر لی تھی جن سے اصل شخص تک پہنچ پایا۔ اور یہ سب کچھ شرجیل افندی نے کیا ہے۔ مجھ سے نفرت کی وجہ سے یہ اس کا پلان تھا۔ وہ مجھے ذہنی طور پر کمزور کرنا چاہتا تھا اور بدقسمتی سے حویلی میں شادیوں کی تیاری کا اس کو کسی طرح پتہ چل گیا تھا۔ اس نے یہاں پر اپنے بندوں کے ذریعے کئی دن تک ہماری حویلی اور ہر آنے جانے والے کو مانیٹر کیا اور کون کہاں جاتا ہے پتہ کر لیا۔ حد تو یہ ہے کہ وہ عالیہ تک بھی پہنچ گیا اور کمال ہوشیاری سے اس کا پیچھا کروا لیا تو آسانی سے اپنے پلان کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ عالیہ نے برائڈل ڈریس خریدنے سے پہلے جس ٹرائل روم میں جا کر چینج کیا تھا وہاں پر اسمارٹ کیمراز نصب تھے جس کی مدد سے نازیبہ تصاویر اور ویڈیوز تیار کی گئی۔ اور چند روز میں رکشی بھی ایسے ہی ایک برائڈل ڈریس کو خریدنے گئی تو اس نے بھی ٹرائل روم میں جا کر ڈریس چینج کیا تھا۔ وہ سارا مواد مجھے بھی عین نکاح سے 2 گھنٹے پہلے اس مقصد سے بھجوایا تھا کہ میں شادی سے انکار کر دوں گا اور بدنام ہو جانے کے ساتھ ذہنی بے سکونی بھی مجھے پریشان کر کے رکھ دے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ میں نے نکاح صرف اپنی بہن کی خوشی کی خاطر کر لیا مگر وہ سب کچھ کئی روز تک میرے دل اور دماغ پر ہتھوڑے کی مان برس رہا تھا، مگر میں رکشی کی خاطر خود کو روکے ہوئے تھا۔ رکشی کے نکاح کے وقت عین وقت پر فارس کو بھی وہی سارا مواد بھیجا گیا اور اس کی کوئی مجبوری نہ تھی کہ وہ صبر کرتا اور خاموش ہو جاتا۔ اس نے ایک احسان ضرور کیا کہ خاموشی سے واپس چلا گیا اور کسی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا۔ میرا دماغ اس وقت بالکل ناکارہ ہو رہا تھا کہ میں کچھ سوچے سمجھنے کی حالت میں ہی نہیں تھا، مگر پھر اچانک میرے دماغ میں چھماکا ہوا اور سب کچھ سمجھ آنے لگا۔ عالیہ سے ساری تفصیل جاننے کے بعد تفتیش شروع کروائی تو سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا۔ میری بہن اور بیوی دونوں ہی باکردار ہیں۔ مجھے معاف کر دو عالیہ، میں کم ظرف مرد ہوں، تم پر یقین نہیں کر پایا۔ میں تمہارا گنہگار ہوں اور تمہاری زندگی برباد ہو جانے کا سبب میری ذات ہے اور میری ہی وجہ سے تم دونوں کو اس قدر ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ میر سکندر غمگین لہجے میں سر جھکائے سب کے سامنے عالیہ کو عزت دے رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے سب کے سامنے اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی تھیں۔ ارے نہیں، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ وقت نے میرے کردار پر لگا داغ دھو دیا ہے اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہاں وقتی طور پر مجھے بہت دکھ ہوا تھا مگر یہ سب میرے نصیب میں لکھا تھا شاید، اور نصیب کا لکھا بھلا کون ٹال سکتا ہے۔ وہ اطمینان سے مسکرائی، اس کا کھویا ہوا وقار اور اعتماد بحال ہو رہا تھا۔ اور عالیہ بیٹا، ہو سکے تو ہمیں معاف بھی کر دینا، ہم نے بھی تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ آج میری بیٹی اسی تکلیف سے گزر رہی ہے تو مجھے تمہاری تکلیف کا اندازہ ہوا۔ اس کے ساتھ تو ہم سب تھے، ہم نے اس پر یقین بھی کیا مگر تم اس پریشانی میں بالکل تنہا تھی۔ نفیسہ بیگم نے بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا اور جذباتی سے منظر میں عالیہ نم آنکھوں سے دھیما سا مسکرائی اور میر سکندر ایک بار پھر اس دھوپ چھاؤں سی لڑکی پر پورے دل سے فدا ہو گیا۔ اس کی تمہارے ساتھ دشمنی کس بات پر ہوئی؟ افندی بلڈرز کی بھی اپنی ایک پہچان ہے اور ہمارا کبھی ان سے اختلاف نہیں ہوا۔ میر فیضان نے ایک نقطہ اٹھایا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا بابا، مگر شرجیل افندی اپنے باپ سے مختلف ہے۔ وہ اپنے زور بازو پر یقین رکھ کر محنت کرنے کی بجائے چال بازیوں سے مجھے ہرانا چاہتا ہے۔ پچھلے 3 سال سے میں پاکستان کا سب سے زیادہ کامیاب اور ذہین بزنس ٹائکون سمجھا جاتا ہوں اور میڈلز بھی لے چکا ہوں، تو یہ بات اس سر پھرے شرجیل سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ پہلے بھی 2-3 بار میری ڈیلیگیشنز کو میرے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر چکا ہے مگر ہر بار منہ کی کھانی پڑی۔
تو اس بار اس نے کچھ بڑا کرنے کا سوچا، اور بعض اوقات جرم کرنے کے لیے بھی راستے آسان ہو جایا کرتے ہیں۔ شرجیلا فندی کو بھی ایک سے ایک موقع ملتا چلا گیا۔ اپنی فتح کے غم میں وہ یہ بھول گیا تھا کہ یہ باتیں چھپ نہیں سکتی۔ مجھے زوال کی طرف دھکیلنا چاہتا تھا، مگر خود ہی منہ کے بل گر گیا۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ کسی کا برا چاہا جائے تو انسان کے اپنے ساتھ برا ضرور ہوتا ہے۔ رات کا کھانا خاصی خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ عالیہ اپنے کردار کی وضاحت پر خوش تو تھی، مگر نارمل ہو کر سب کے ساتھ ہنسی اور خوشخبریوں میں شامل نہیں ہو سکتی تھی۔ سو کھانے سے فارغ ہو کر خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی سب کچھ معمول پر آئے میں کچھ وقت درکار تھا، اور میر سکندر وہ وقت اس کو دینے کو تیار تھا۔ کمرے میں ملگجی سی نیلی روشنی جل رہی تھی، اور جو دیواروں پر ایک نرم سی چمک ڈال رہی تھی۔ کھڑکی کے پردے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، اور باہر ہلکی ہوا کا شور سنائی دے رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، اور صرف دل کی دھڑکنیں اور لمحوں کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ عالیہ گلابی دوپٹہ اوڑھے خاموشی سے کمرے کے ایک کونے میں صوفے پر بیٹھی تھی، اور سامنے کھڑا میر سکندر نظریں جھکائے خاموشی سے لفظ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہی کمرہ تھا جہاں شادی کے بعد پہلی رات گزارنی تھی، لیکن قسمت نے اس وقت کچھ اور ہی لکھا تھا۔ آج مہینوں بعد دونوں اسی کمرے میں آمنے سامنے تھے، ایک نئے جذبے اور معافی کے ساتھ۔ عالیہ، میر سکندر کی آواز لرز رہی تھی۔ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ عالیہ نے خاموشی سے سر ہلایا، اور میر سکندر صوفے کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ تھا، لیکن دلوں کے درمیان جو دیوار تھی وہ آہستہ آہستہ گرنے لگی تھی۔ میر سکندر نے گہری سانس لی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ تمہارے سامنے کیسے آؤں، کیسے وہ سب کہوں جو دل میں تھا، جو زبان تک آتے آتے رک جاتا تھا، لیکن آج میں سب کچھ کہہ دینا چاہتا ہوں۔ عالیہ اب بھی خاموش تھی، لیکن اس کی نظریں میر سکندر کی طرف تھیں۔ اس کی آنکھوں میں نہ شکوہ تھا نہ غصہ، بس ایک خاموش تجسس تھا۔ تمہیں یاد ہے جب تم پہلی بار اپنی سہیلیوں کے ساتھ یونیورسٹی میں آئی تھی؟ میں نے تمہیں سفید لباس میں دیکھا تھا، اور بس کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ دل بس ایک لمحے کو ٹھہر گیا تھا۔ وہی لمحہ تھا جب دل نے تمہیں اپنا مان لیا تھا۔ میر سکندر کی آواز میں ایک گہرا احساس تھا، لیکن میں تمہیں جان نہ سکا، تم سے بات نہ کر سکا۔ تمہاری آواز، تمہارے خواب، سب میرے لیے اندیکھے تھے۔ میں صرف تمہیں ایک نظر میں دل میں دے بیٹھا، اور شاید اسی لیے میں سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق نہیں کر سکا۔ عالیہ نے آہستہ سے کہا کہ محبت اگر ایک نظر میں ہو سکتی ہے تو بھروسہ بھی اسی نظر میں ہونا چاہیے تھا۔ میر سکندر نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ہاں، میں نے تمہیں کوئی موقع نہیں دیا، اور اس وقت میرا دل جل رہا تھا، غصے سے میرا دماغ کھول رہا تھا، اور تم کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن میں نے سننا ہی نہیں چاہا۔ وہ تصاویر، وہ جھوٹے الزامات، یہ بات برداشت ہی نہیں کر پایا کہ جس کو میں پورے مان سے اپنانے جا رہا تھا وہ ایسی کردار کی نکلی۔ جانتی ہو مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر اپنی من پسند عورت کی بے وفائی بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بری طرح ٹوٹ گیا تھا، اور تمہیں بھی توڑ دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر میر سکندر نے نرمی سے کہا، لیکن وقت نے مجھے سچ دکھا دیا، اور میرا دل ہر لمحہ خود کو کوستا رہا۔ میں نے تمہیں درد میں مبتلا کیا، لیکن آج سب کے سامنے میں نے تمہیں عزت دی، وہ عزت دی جو میری محبت کے ساتھ تمہارا حق تھی۔ عالیہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی، مگر وہ مسکرائی۔ میں نے سب دیکھا، سب سنا۔ جب آپ نے سب کے سامنے میرے لیے وہ الفاظ کہے، مجھے لگا جیسے کوئی بوجھ دل سے ہٹ گیا ہو۔ میں نے آپ کو معاف نہیں کیا تھا، مگر آپ کے ایک جملے نے سب کچھ بدل دیا۔ کون سا جملہ؟ میر سکندر نے دھیرے سے پوچھا۔ جب آپ نے سب کے سامنے کہا کہ عالیہ میری محبت کی حقدار اور پارسا عورت ہے، اس لمحے میں نے ماضی کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ میر سکندر نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میری محبت صرف ایک نظر کی نہیں تھی، وہ تمہارے لیے تھی اور تمہارے وجود کے لیے۔ اور جب تم پر الزام لگا، میں نے اپنی محبت پر شک کیا، جو میرا سب سے بڑا گناہ تھا۔ عالیہ نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور ایک شال کو سنوارتی ہوئی بولی، میں جانتی ہوں کہ آپ کا دل نادان تھا، اور شاید وقت بھی سخت تھا۔ میں نے کبھی آپ سے نفرت نہیں کی، کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں، اور میرے دل میں آپ کے لیے ہمیشہ عزت رہی۔ تم بہت عظیم ہو عالیہ، نہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی تمہارے دل میں نفرت نہیں، بلکہ سمجھ بوجھ ہے۔ میں نے تمہیں آزمایا اور تم ہر امتحان میں خالص ثابت ہوئی۔ عالیہ نے نرمی سے کہا، محبت کا مطلب صرف پیار نہیں ہوتا، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنا، معاف کر دینے کا حوصلہ، اور ایک دوسرے کے درد کو بانٹنا بھی ہوتا ہے۔
ہم نے شاید آغاز ہی صحیح نہج پر نہیں کیا تھا، مگر اب ہم اسے سچائی سے شروع کر سکتے ہیں۔ میر سکندر نے پہلی بار اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کیا تم مجھے موقع دو گی کہ میں تمہاری زندگی کا وہ ساتھی بن سکوں جس پر تم فخر کرو؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ہر تکلیف کا مداوع کروں گا، تمہیں وہ خوشیاں دوں گا جنہیں پانا تمہارا حق ہے۔ عالیہ نے چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھاما اور ہم دونوں نے بہت کچھ چھیلا ہے۔ سکندر، اب وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم رکھیں۔ کمرے کی روشنی میں ان کے چہرے جگمگا رہے تھے، ماضی کی تلخیاں جیسے ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی اور وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ دلوں کے درمیان کی دوریاں مٹنے لگی۔ میر سکندر نے دھیرے سے کہا، میں تمہیں ایک نیا وعدہ دیتا ہوں عالیہ، نہ صرف محبت کا بلکہ عزت، بھروسے اور ساتھ کا وعدہ۔ ہر لمحہ، ہر سانس میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ عالیہ نے مسکرا کر کہا، اور میں ہر قدم آپ کے ساتھ چلوں گی، بغیر ماضی کا بوجھ لیے، کیونکہ آج سے ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں۔ کمرے کی فضا میں خوشبو بکھر گئی تھی، روشنی اب زیادہ گرم محسوس ہو رہی تھی، جیسے دیواریں بھی ان کی خوشی کا جشن منا رہی ہوں۔ اس لمحے وہ صرف شوہر اور بیوی نہ تھے، بلکہ دو دل تھے جنہوں نے سچائی، معافی اور عزت کے ساتھ ایک نئی محبت کو جنم دیا تھا۔ اور عالیہ جانتی تھی کہ سچی محبت صرف وقت سے نہیں بلکہ خلوص اور عزت سے پروان چڑھتی ہے، اور ان دونوں کی محبت اب اس خلوص کی بنیاد پر ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکی تھی۔ اگلی صبح نئی خوشیوں کے پیغام کے ساتھ نمودار ہوئی۔ میر سکندر محبت پاش نظروں سے عالیہ کی جانب دیکھ کر مسکرایا۔ نئی زندگی کی پہلی صبح مبارک ہو مسز سکندر، وہ جذب سے بولا تو عالیہ بھی دھیمی سی مسکان کے ساتھ اس کی جانب بڑھی۔ آپ کو بھی مبارک ہو، تم اپنی پیکنگ کر لو، ہمیں کہیں جانا ہے، اور کوئی سوال مت کرنا، یہ سرپرائز ہے۔ میر سکندر اس ہنی مون ٹرپ کو سرپرائز کے طور پر پلان کر چکا تھا جس پر وہ جلد ہی جانے والے تھے۔